नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी की जानिब से मोना शहाब हाज़िर ख़िदमत है। आप सब के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम चैनल I-95 यूएसए की जानिब से पेश करते हैं और जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है कि अदबी मरकज़ का ये प्रोग्राम है, तो इस हवाले से ये पेशकश भी आम तौर पे अदब की शख्सियात से मुलाकात कराते हैं, आपकी अदब के मौज़ूआत पे बात करते हैं ताकि हमारी मालूमात में और आपकी मालूमात में भी मुफ़ीद इज़ाफ़ा हो सके। अम, आज इस गुफ्तगू में जो मेरे साथ शरीक हैं, आप ये समझिए कि मेज़बानी की फ़राइज़ मेरे साथ जो यहाँ पर अदा कर रहे हैं, उनका तारुफ़ कराती चलूँ। शिकागो से हमारे एक बहुत ही मोतबर शायर, जिनकी शायरी जो है हम अक्सर अपने ये इंटरनेशनल जो मुशायरे होते हैं ज़ूम पे और अमेरिका भर में जो मुशायरे होते हैं, उस हवाले से उनकी शायरी सुनते रहते हैं और उनकी शायरी जो है वो बहुत ही पसंद की जाती है। जनाब अ, आबिद रशीद साहब, इनके बारे में मैं बताती चलूँ कि आप ना सिर्फ़ ये कि बहुत अच्छे शायर हैं, बल्कि आपने जो एक बहुत ही उम्दा बुनियाद डाली है, वो ये कि तंज़ीमी हवाले से आप रूह रवां भी हैं, बानी भी हैं और एक नहीं बल्कि 2 हवालों से। एक तो जो उनकी तंज़ीम है सुख़नवर शिकागो और साथ ही उन्होंने हरीम नात के नाम से भी एक जो अपनी तंज़ीम है वो बनाई है, जिसमें सिर्फ़ नातिया मुशायरे हुआ करते हैं और सुख़न व शिकागो में ज़ाहिर है इंटरनेशनल मुशायरे होते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान के शुरा शिरकत कर रहे हैं और ये मुशायरे बहुत कामयाबी से जारी और सारी हैं। तो मैं इस वक़्त इस मौके पे जो हमारे साथी हैं, जनाब आबिद रशीद साहब को यहाँ मदऊ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम आबिद रशीद साहब। वेलकम टू चैनल I-95 अदबी मरकज़। बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारी अपने अदबी मरकज़ की रुकन बल्कि डायरेक्टर मैं कहूँगी और हमारे जो पेज है अदबी मरकज़ का उसकी एडमिन हैं, बहुत ज़िम्मेदारी से अपना काम कर रही हैं, नौजवान शायरा हैं और इनकी मौजूदगी जो है वो एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह मैं समझती हूँ है और बहुत शायरी के हवाले से तो माशाल्लाह बहुत पसंद की जाती हैं, मुशायरों में शिरकत करती हैं, इंटरनेशनल और मकामी मुशायरों में भी और इनका भी मैं आपको अस्सलाम मैं वालेकुम। कराती हूँ, ताहिरा रिदा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम तो अस्सलाम। नाज़रीन ये बताती चलूँ कि आज हम एक टीम की सूरत में मिलकर मेज़बानी करेंगे और हम जिस अ, अदब की एक कदावर शख्सियत को यहाँ आज मदऊ कर रहे हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ अल्फ़ाज़ कम पड़ जाते हैं और मैं ये कह सकती हूँ कि उनके अदबी काम की फ़हरिस्त इतनी लंबी है कि हम इस छोटे से प्रोग्राम में उसको समा नहीं सकते और लेकिन इतनी बात उस हवाले से ज़रूर कहूँगी कि जब उर्दू अदब की तारीख़ जब-जब लिखी जाएगी या जब-जब लिखी गई है, तो वो तारीख़ जो है वो प्रोफ़ेसर सहर अंसारी के नाम के और उनके ज़िक्र और उनके काम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तालीमी हवाले से भी, अदबी हवाले से भी और बहुत से ऐसे हवाले हैं कि जिसमें आपके बगैर जो है वो तारीख़ नामुकम्मल रह जाएगी। बेशक। जहाँ तक आपकी शायरी का ताल्लुक़ है, सारी दुनिया में उनकी शायरी को पसंद किया जाता है, सुना जाता है, बेशुमार जो आपने मुशायरे अटेंड किए हैं अब तक सारी एक दश्ती सयाही जो है वो जारी है। साथ ही शायरी के अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं उनके दर्स व तदरीस का जो सिलसिला है, तो वो जब हम देखते हैं तो हमारी अक़ल हैरान रह जाती है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ कैसे कर सकते हैं। बल्कि मैं गवाह बनाना चाहूँगी आबिद रशीद साहब को कि उनकी दर्स व तदरीस के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे आबिद साहब? आपकी आवाज़ प्लीज़ अनम्यूट। जी, जी, इनकी तदरीसी खिदमात तो नहायत काबिल रश्क हैं। जी, अगर इनकी तदरीसी खिदमात पर नज़र डाली जाए तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान स्टडी सेंटर, जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन,
जी तो बिंगा यूनिवर्सिटी जी शोबा उर्दू जापान और तकरीबन दुनिया की तमाम मरकज़ी यूनिवर्सिटियों में इन्होंने तदरीसी खिदमात अंजाम दी हैं और माशाल्लाह ये मुदीर आला भी रहे हैं उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के, नायब मोतमद रहे हैं अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के, नायब सदर आर्ट्स काउंसिल कराची के, मुशीर अदबी अमूर और अंजुमन तरक्की उर्दू के। इनकी तदरीसी और तालीमी खिदमात तो बेइंतहा है। इसके अलावा आबिद साहब ब्रॉडकास्टिंग में और टेलीविज़न की जो हमेशा से वो एक होस्टिंग उन्होंने की अदबी प्रोग्रामों में भी, तो वो भी एक काफ़ी लंबा रिकॉर्ड है माशाल्लाह और बड़ी कामयाबी से वो वाला सफ़र भी जारी रहा। इसके अलावा आपके बेशुमार तहकीकी जो काम हैं वो बहुत सारे जो तलबा हैं उससे फैज़याब हुए हैं, जो आपने तहकीकी काम किए हैं, बहुत लंबी उसकी भी फ़हरिस्त है और शेरी हवाले तो आपको पता ही है, हम सब जानते हैं, सुनते चले आ रहे हैं और यहीं पे मेरे ख़्याल में अभी थोड़ी देर पहले ही रिदा जो हैं, वो कोई शेर बता रही थी, अपना याद कर रही थी, सहर अंसारी साहब का, तो रिदा कौन-सा शेर था वो? जी वो एक सेकंड ज़रा। आपको याद आया था उस वक़्त वो शेर? जी, बिल्कुल, शेर मुझे बहुत बहुत खूबसूरत शेर है वो जो मुझे मैं सुनाया था उन्होंने, मैं दोहरा देता हूँ क्योंकि जी, मुझे याद हो गया था फ़ौरन जब उन्होंने कहा जी, कि दिलों का हाल तो ये है कि रब्त है न गुरेज़, जी। बिल्कुल, मोहब्बतें तो गईं, थी अदावतें भी गईं। दावतें भी वाह, गई, वाह, वाह, सुभान वाह! अल्लाह, क्या बहुत शेर है। खूबसूरत। माशाल्लाह ज़ाहिर है एक बहुत ही खूबसूरत शायरी जो है वो हमें हमेशा सुनने को मिली है। तो एक शेर मैं उनका और सुनाऊँगा जो मुझे बहुत पसंद है अगर आप मुझे जी, इजाज़त जी, दें। जी, इरशाद, इरशाद। वो इतना खूबसूरत शेर है कि वो पास आए तो मौज़ूए गुफ्तगू ना मिले, वाह, वाह! वाह! वो लौट जाए तो हर गुफ्तगू उसी से रहे। क्या वाह, वाह! बात है, बहुत ही क्या खूबसूरत। बात हाँ, है। जी। बहुत अच्छा सुभान शेर अल्लाह। माशाल्लाह। एक तरह से रोमांटिक जो शायरी है आपकी वो चलते हुए एक जो एक दूसरे उसमें दाखिल हो गई है, उससे भी हम लोग हमेशा महज़ूज़ हुए हैं और ज़ाहिर है आपका एकेडमिक काम भी बेशुमार है और इसी सबब आपने बेशुमार एज़ाज़ात भी हासिल किए, जिसमें ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगी तमग़े इम्तियाज़ का, सितारे इम्तियाज़ का, जो बेशक, सरकारी तौर पे प्रोफ़ेसर सहर अंसारी को दिए गए, जिनसे नवाज़ा गया। तो बेशक। अब हम देर किए बगैर हम मेरे ख़्याल में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को यहाँ मदऊ करते हैं और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सर आप सब की खैरियत है मिजाज? आपकी जो आमद है वो हमारे लिए बहुत ही एज़ाज़ का बाइस है और हमें बड़ी मेरे लिए खुशी भी हो बड़ी रही है कि आप जी, बहुत खुशी है मुझे भी कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है उसका एहतमाम किया और मुझे इस सिलसिले में मदऊ किया कि मैं अपने कुछ ख़यालात आपसे शेयर कर सकूं। नहीं, बेशक। बहुत मेहरबानी सर और दूसरी बात ये है कि कुछ अदब का मौजू तो एक बहुत ही फैला हुआ है। अभी तो हम सिर्फ समेटते हैं उर्दू अदब की बात करते हैं, जो हमारा अपना बरे-सग़ीर का जो अदब है और उसमें से भी हम कोई ख़ास मौजू लेके चलना पड़ता है टाइम की कमी की वजह से, वरना तो बातचीत बहुत लंबी हो सकती है। तो जी अ, आज का जो मौज़ू है सर जैसा कि हमने आपस में बात की थी कि उर्दू ग़ज़ल के हवाले से आज हम जी बात करना चाहेंगे कि उर्दू ग़ज़ल में जो भी हमारे ज़हन में उसका सफ़र या वो आता है, तो उस हवाले से कि कैसे वो माज़ी से चलती हुई मुस्तक़बिल में जा रही है। तो जी उसके जो सवालात हैं वो हमारे ज़हन में जो आते हैं हम चाहेंगे कि आप अ, हाँ, हमें उसके जवाबात चाहिए होते हैं और आपसे बेहतर कौन दे सकता है। तो मेरे ख़्याल में आपकी इजाज़त हो तो गुफ्तगू शुरू करें? जनाब, बिल्कुल इब्तिदा कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी, तो मैं अपने साथियों से पूछना चाहूँगी कि पहला सवाल कौन करना चाह रहा है? आबिद साहब?
جی میں آپ کر سکتا اسٹارٹ ہوں. لیں گے یا؟ ہاں میں جی ابھی سے سوال کر سکتا ہوں. جی جی میں آپ کی شاعری تو ظاہر ہے کہ میں ایک مدت سے پڑھ رہا ہوں اور میں بہت ہی متاثر ہوں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت موضوع رہے گا اگر یہ میں سوال آپ سے کروں کہ ہماری غزل جو ہے اس میں ایک مدت تک رومان کا بہت انفلوئنس رہا ہے، بہت اس سے متاثر رہی ہے. تو آج پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس میں معاشرتی رویے اور جو ہمارے مسائل ہیں اور شخصی رویے، یہ سب ایسا ایسا غزل میں آتے چلے گئے. تو بعض شعراء کے ہاں تو بہت تناسب جو ہے بہت زیادہ ہے غزل کے اندر معاشرتی رویوں کا، اور بعض شعراء کے ہاں بہت زیادہ تناسب ہے رومان کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر تناسب آج کے دور کے حساب سے غزل میں کیا بہتر تناسب ہے کہ وہ رومان کی بات بھی رہے اور جو معاشرتی تبدیلیاں آج کل ہو رہی ہیں اور جو رویے ہیں وہ بھی غزل میں بیان کیے جا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. اصل میں غزل کے جو استعارے اور تشبیہات ہیں اور دیگر صنائع بدائع ہیں، یہ ایسے کچھ بنے ہوئے ہیں کہ ان کو مختلف طریقے سے شعراء نے استعمال کیا ہے، اور وہ استعارے اتنے زیادہ اپنے اندر گہرائی اور معنویت رکھتے ہیں کہ ان پہ چاہے رومانی مضامین بن جائیں یا سیاسی یا سماجی یا تصوف کے، یہ سارے مضامین ان میں ادا ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ 3 طریقے کے ایسے استعارے ہیں. پہلے تو آفاقی استعارے ہیں، چاند، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ اور دھنک اور اس طرح کی بارش، اور یہ سب یونیورسل ہے، یہ سارے ممالک میں یہ مشترک ہے. اس لیے کسی بھی زبان کی شاعری ہو اس میں ان کا تذکرہ ضرور ہوا ہے اور ان استعاروں کو برابر استعمال کیا گیا ہے. دوسرا جو ہے وہ اپنے مختلف جو عالمی سطح کے استعارے ہوتے ہیں کہ جیسے لیلا مجنوں کا ہے یا رومیو جولیٹ کا ہے، فرحاد کا ہے، شیریں کا ہے، ان کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ مقامی ہوتے ہیں بالکل، کہ اب جیسے آج کل یہ کورونا کا سلسلہ چل رہا ہے جی تو ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے مطابق جو تجربے ان کے ذہن میں آ رہے ہیں اس کے مطابق وہ لکھ رہے ہیں. جی جی تو اس طرح سے یہ میں عرض کروں کہ کبھی میں غزل کے ان استعاروں کو ایک کیلیڈوسکوپ کی طرح دیکھتا ہوں کہ جس میں چند ہی رنگین شیشے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو گھماتے جائیے تو نئے نئے پیٹرن جو ہے وہ بنتے چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ صیاد کا یا قفس کا یا بلبل کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ ولی اور قلی قطب شاہ سے لے کر اور علامہ اقبال تک دیکھتے ہیں، لیکن کتنے معنی بدلتے چلے گئے ہیں کہ نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے تنم سے کبوتر کے تنے نازک پہ شاہی کا جگر پیدا. کیا تو بات اب یہ یہاں آپ دیکھیے کہ انہوں نے کبوتر اور شاہین اور بلبل یہ 3 ایسے استعارے لیے ہیں کہ جہاں پر کہ کبوتر جو ہے وہ تو ایک بہت ہی نرم مزاج اور بہت ہی امن پسند مخلوق ہے، اور شاہین جو ہے اس کا شکار کرنے والا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ہمت ہے، حوصلہ ہے، بلند پروازی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے بلبل، اور بلبل کون ہے؟ شاعر ہے، ادیب ہے، جی کہ بھئی اپنے معاشرے میں ایسی چیزیں پیش کرو کہ وہ لوگ جن کو آپ کمزور اور ناتواں سمجھ رہے ہیں ان میں بھی قوت ہو اور ان میں بھی زندگی کو بہتر بنانے کا جذبہ ہو. تو یہ جو معنویت ہے یہ دراصل غزل کی سب سے بڑی کامیابی ہے. جی سر، آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گی جو ایک بہت ہی عام سا سوال ہے کہنے کو، لیکن امپورٹنٹ بھی ہے کہ ظاہر ولی دکنی کے جو ہے زمانے سے جو شروع تھا شعر و سخن کا سلسلہ، تو
لیکن غزل کو اردو شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اصناف میں ہمیشہ پسندیدہ ترین وہ صنف رہی ہے شعرا کی. تو جو سند اس کو پسندیدگی کی ہمیشہ حاصل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کا ایک تو سبب یہ ہے کہ غزل کے اشعار جلدی یاد ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مختلف مجالس میں، چاہے وہ غم کی مجلس ہو یا خوشی کی محفل ہو، موقع بہ موقع غزل ہی کے اشعار لوگ پیش کرتے ہیں. اب جیسے یہ غزل کا شعر جو ہے یہ کتنی دفعہ دہرایا گیا ہوگا کہ وہ گھر میں آئے ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. تو یہ اس طرح غزل کی جو یہ ہے، اب اس میں مثنوی یا قصیدہ یا رباعی جو ہے وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس کے چند اشعار اس کے بھی آتے ہیں کہ جیسے آدمی بلبلا ہے، پانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. یہ مثنوی کا شعر ہے لیکن اس میں بھی غزل کی کیفیت پائی جاتی ہے. تو غزل جو ہے وہ تحاوی ہے دیگر تمام اصناف پہ، کیونکہ اس میں روبانیت بھی ہے، تصوف بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں ذاتی غم و اندوہ بھی ہے، اس میں شوخی و ظرافت بھی ہے. تو اتنا پھیلا ہوا کینوس جو ہے وہ کسی اور صنف کا نہیں ہے. تو اس لیے زندگی کے مختلف تجربوں میں غزل کی یہ شمولیت اسے مقبولیت دے رہی ہے جو کسی اور صنف میں نہیں ہے. ہاں، تو آپ کے کہنے کا ظاہر ہے یہ مطلب ہے کہ غزل میں جو جاذبیت ہے ایک عام آدمی کے لیے اور شاعر کے لیے بھی وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. جی تو اچھا سر، دوسرا یہ کہ غزل کے معنی جیسے ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ اس کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، یعنی کہ وہ عشق کے معاملات اور ہجر و وصال کے قصے ہمیشہ سے شعرا کے مرغوب ترین موضوعات رہے ہیں. تو آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ 19ویں صدی سے جو یہ سلسلہ چلا تھا تو 20ویں صدی تک غزل کے مزاج میں کیا درجہ بدرجہ تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی آپ کے نزدیک صحت مندانہ ہے یا کیسی تبدیلی ہے؟ نہیں، وہ تبدیلی تو آئی ہے اس لیے کہ 19ویں صدی میں ایک تو سب سے بڑا تجربہ جو ہوا قومی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر، وہ مغربی تہذیب کے اثرات تھے. اور انگریزوں کی حاکمیت نے جو یہاں کے نصاب تعلیم کو بدلا، یہاں کی زبان کو تبدیل کیا، یہاں کے خیالات کو تبدیل کیا. تو اس کے بعد پھر انجمن پنجاب قائم ہوئی تو وہاں بجائے مصرع طرح دینے کے نظم کا موضوع دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ شاعری میں نیچر کا ذکر ہونا چاہیے، نیچرل شاعری ہونی چاہیے. اس کا سبب یہ کہ 19ویں صدی میں جو رومانٹک پوئٹ تھے انگلینڈ میں، وہ اسی پہ لکھ رہے تھے، چاہے ورڈسورتھ ہو یا کالج ہو یا کیٹس ہو یا بائرن ہو یا شیلے ہو، یہ سب نیچر پر ہی لکھ رہے تھے. تو یہاں بھی داخل نصاب ان کا کلام تھا، تو اس لیے ذہن میں یہ تاثر بھی پیدا ہوا کہ یہاں بھی لوگوں کو نیچر پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. پھر سر سید کی تحریک میں مقصدیت کا بھی پہلو تھا، نیچر کا بھی پہلو تھا. تو اس کے اثرات جو ہے وہ شعرا پر پڑے. مولانا حالی ان سے قریب تھے، مولانا آزاد جو ہے وہ بھی متاثر تھے. پھر اس زمانے کے جو انگریز تھے جیسے لائٹنر یا کرنل ہائی رائٹ، یہ اپنے آپ کو یعنی یہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسے خیالات جو مغرب میں ہیں انہیں مشرق والوں سے بھی متعارف کرایا جائے. تو یہ ہوا کہ یہ غزل میں وہ تبدیلیاں واقع ہوئیں جو تصوف کی جگہ ان میں صداقت اور مقصدیت جو ہے وہ زیادہ شامل ہوتی چلی گئی. یہ تبدیلی آئی ہے 19ویں صدی میں اور وہی 20ویں صدی تک چلی ہے. صحت مندانہ انداز میں آگے بڑھ رہی ہے غزل. اب میں آؤں گی طاہرہ رضا، کچھ کہنا چاہ رہی تھی ایز اے نوجوان شاعرہ، جو آج کل کی ہماری نوجوان اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ غزل کی صورت بھی بدل گئی ہے، آگے کی کیا صورت حال ہوگی.
تو ہم اس طرح اس سفر کو جو لے کے چل رہے ہیں درجہ بدرجہ، تو میں چاہوں گی اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ریدا آپ پوچھنا جی چاہیں؟ ضرور، جی بالکل، سوالات تو بہت سے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں ان کا ایک بہت خوبصورت شعر جو ہمیشہ سے مجھے بہت پسند ہے وہ پڑھنا پڑھوں جی گی۔ جی عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، واہ عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت شکریہ۔ شعر۔ سبحان اللہ اور اب سبحان میں اللہ۔ سوال کی طرف آؤں گی کہ سر انصاری صاحب، اردو غزل میں کون سے نئے رجحانات ہیں؟ جیسے ادب کی تمام اصناف میں کچھ نئی چیزیں متعارف ہو رہی ہیں، تو اردو غزل میں کون سے نئے رجحانات ہیں، اور وہ غزل کی صحت کے لیے وہ فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس موضوع پہ؟ ہاں یقیناً، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ غزل جو ہے وہ ہماری زندگی میں اتنی داخل ہے کہ اب جیسے جوش ملی آبادی بظاہر غزل کے مخالف نظر آتے ہیں، لیکن ان کی کتابیں اور مضامین پڑھیے تو جتنے اشعار انہوں نے کوٹ کیے ہیں وہ سب غزل ہی کے ہیں، چاہے وہ فارسی سے آ رہے ہوں یا اردو سے آ رہے ہوں۔ تو یہ اتنی ہماری زندگی میں دخیل ہے یہ، کہ اب جیسے جیسے زندگی کے تجربے بدلتے جاتے ہیں لوگ اس میں، اب مثال کے طور پہ جو ہجرت کا تجربہ تھا اس کو ایک جب آپ اس پس منظر میں دیکھیں گے جس میں پاکستان اور ہندوستان کا جو ہے وہ الگ الگ مملکتوں کا قیام عمل میں آیا، تو اس کے نتیجے میں جو ہجرت ہوئی ہے اس کے تجربات کسی اور طرح سے بیان ہوئے ہیں، اور اب آپ لوگ جو وطن ترک کر کے اپنے دوسرے آزاد ممالک میں ہیں تو اس وقت جو آپ پر گزر رہی ہے، جو تجربے آپ کے ہیں وہ غزل میں آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی ایک ایسی خوشائند بات ہے کہ غزل میں اس کی پوری صلاحیت موجود ہے کہ جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے جائیں اور انسانی تجربے بدلتے جائیں تو یہ اپنے اس کا اظہار کرنے کی پوری صلاحیت غزل رکھتی ہے۔ تو یہ عمل تو جاری ہے برابر، اور پھر تجربے بھی لوگوں نے کیے ہیں حیات کے اس میں، کہ آزاد غزل کہی ہے، غزلیہ کے نام سے کہی ہے، اینٹی غزل بھی کہی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے وقتی طور پر ایک پھول جھڑی کے طور پہ سامنے آئے، لیکن ان کی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ غزل کی اپنی جو حیت ہے وہ اتنی مستحکم ہے کہ اس کو توڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کسی کا بھی بس کا، اور اس میں یہ مضامین چونکہ آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں کہ ہر استعارہ جو ہے وہ اپنے الگ معنی دیتا ہے، جیسے بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، چمن میں روشن گل کا بہار کا موسم، تو یہ کہ چمن میں چمن میں گلشن و شوق ہزار کا موسم۔ تو اب یہ جو ہے کہ اب ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، کیا مراد ہے کہ جس انقلاب کی ہم تمنا کر رہے ہیں اگر وہ نہیں ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو حوصلوں کی زندگی میں آ جائے گا۔ تو یہ جو حوصلہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کیا جا رہا ہے یہ غزل کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے سر کہ غزل کا جو دامن ہے وہ بہت وسیع ہے اور پھیلا ہوا ہے، وہ بہت آرام سے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے شاعری کو۔ عابد صاحب کے ذہن میں میرے خیال میں اس وقت کوئی نہ کوئی سوال ضرور چل رہا ہوگا۔ عابد صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں جب یہ بات ہو رہی تھی، جب ڈاکٹر صاحب پہلے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے، آپ لوگ تھوڑا سا زور سے بولیے گا کیونکہ لگ رہا ہے کہ آواز پہنچ نہیں رہی ہے ان تک۔ اب آواز صحیح ہے؟ جی، اونچا تھوڑا سا بولیں۔ اب آواز بہتر ہے؟ ہاں اب بہتر ہے۔ اچھا، تو جب آپ ذکر کر رہے تھے انجمن پنجاب کا اور آپ ذکر کر رہے تھے اس وقت جو رجحانات تبدیل ہوئے تھے اور موضوعاتی شاعری شروع ہوئی تھی، تو اسی زمانے میں اصل میں تو جو نظم میں جدید رنگ جو ہے وہ تو اسماعیل میرٹھی صاحب کے زمانے سے ہی آ گیا تھا،
لیکن اس زمانے میں میرے خیال میں 1936 کی بات ہے یا اسی دور میں جب لندن میں ایک ترقی پسند ادیبوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر رجحانات اردو شاعری میں آزاد نظم کی طرف چلے گئے تھے. حالانکہ موضوع غزل کا ہے مونا کا، لیکن چونکہ انہوں نے اس زمانے کی بات کی تھی تو میرے ذہن میں آزاد نظم کا آ گیا تھا. تو وہ آزاد نظم تو ابھی بھی چل رہی ہے، مختلف انداز سے ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ایک نثری نظم کا رجحان بھی آ گیا ہے شاعری میں. آپ اس نثری رجحان کا اردو پر کیا اثر دیکھتے ہیں، اردو نظم پر؟ بات یہ ہے کہ یہ تجربے تو ہوتے رہتے ہیں اور تجربوں کا ہمیشہ خیر مقدم کرنا چاہیے، اس لیے کہ بات وہی ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی کیا ہے روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. تو یہی جو ہے وہ انسان کا ہے کہ وہ تجربے کرتا ہے، اور اس کو بہت سی غزلیں مثلاً ایک زمانے میں احسن جو ہے وہ غزلیں کہہ رہے تھے، وہ زینزم سے متاثر تھے، تو احسن کی زین غزلیں یہ اس زمانے میں چھپتی تھیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کو طرح طرح سے ان کی جو ہے وہ تعبیریں کرتے تھے. تو یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ تو جاری رہتا ہے. تو اب نثری نظم کی طرف لوگ اس لیے بھی آئے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں عروض کو جاننا یا اساتذہ سے کوئی مشورہ کرنا، یہ رجحان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا اب وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو خیالات ان کے ذہن میں آئے ہیں ان کو اسی طرح لکھ دے اور وہی نظم ہے. حالانکہ نثری نظم میں بھی کچھ قواعد ہیں، اس میں ضروری ہے کہ ایک اندرونی آہنگ جو ہے وہ اس کے اندر ہونا چاہیے. وہ عموماً جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے یہاں وہ نظر نہیں آتا. پھر تجربے میں آپ دیکھیے کہ آزاد نظم نے تو راشد اور میرا جی اور فیض جیسے شاعر پیدا کر دیے، اختر الایمان جیسے شاعر پیدا کر دیے، لیکن نثری نظم میں کوئی ابھی تک اس معیار کا اور اس قد و قامت کا شاعر پیدا نہیں ہوا. تو تجربے چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، کیونکہ میں پیچھے کی بات کر رہی ہوں، ماضی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 19ویں صدی سے جب ہم 20ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری جو شاعری کی شاندار جو ہماری یہ عمارت ہے وہ جن ستونوں پہ قائم تھی، مطلب سمجھے کہ غالب، میر، اقبال یا ہم جوش کو لے سکتے ہیں، تو وہ ایسے مضبوط ستون تھے جن پہ یہ شاندار عمارت مضبوطی سے قائم تھی. تو کیا آپ یہ تائید کرتے ہیں کہ ہر دور میں ہمیں ایسے ستونوں کی ضرورت پڑتی رہے گی آگے بھی، یا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا ہمیں بڑے ناموں کی ہر وقت ہمارے ادب کو ضرورت رہے گی، خاص طور پہ شاعری کو؟ ہاں، کیونکہ کلاسیکی ادب کا جو ہے اس سے تو اگر کوئی اپنا دامن بچانا چاہتا ہے تو پھر وہ کوئی صحیح مقام حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کلاسیکی ادب نے ہی دراصل زبان کو اس درجے تک پہنچایا ہے کہ آپ بسہولت اس میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں. تو اور پھر یہ جاننا کہ بھئی کس طرح اشتہاروں میں بات کی گئی تھی. اب دیکھیے کہ جب شاہ عالم کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی کر دی گئی تھی تو میر تقی میر نے کہا کہ شہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، کہ جن کے پاؤں کی خاک جو تھی وہ موتی تھے، سرما. وہ شہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی صلاحیاں دیکھیں. تو اب یہ دیکھیں کہ زومانی صلاحیاں تو پھیرتے ہیں، لیکن وہاں تھا کہ وہ گرم کر کے لوہے کی سیخ پھیر دی جاتی تھی آنکھوں. تو اب یہ جب معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مضمون کو بھی غزل میں ادا کیا جا سکتا ہے، تو جب تک آپ اس مثال کو سامنے نہیں رکھیں گے تو اپنے تجربات کو کس طرح بیان کریں؟ یہ تو ضروری ہے.
کہ ماضی کا جو ہے وہ شعور ہمارے اندر موجود ہو. اور جیسا کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے کہ ماضی کی ماضیت جو ہے پاسنس آف دا پاسٹ وہ بہت ضروری ہے تخلیق نو کے لیے. جی. تو اب ہم میرے خیال میں اب آتے ہیں ہم آگے مستقبل کی طرف اس کی بات کرتے ہیں. تو ریدا آپ اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے؟ جی بالکل، کہ یہ کافی دنوں سے میرے ذہن میں سوال مچل رہا ہے اور میں چاہتی تھی کہ کسی ایسے انسان سے پوچھوں جو واقعی اس کا حق ادا کرے کہ جیسے اردو کی بنیاد جو شروع سے دیکھا جائے تو وہ فارسی اور عربی سے ہی لی جاتی ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں باقی زبانوں کا بھی عمل دخل نظر آتا ہے، خاص طور پہ غزل میں بھی. تو جیسے عربی اور فارسی کی جگہ بہت زیادہ انگریزی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک تشویشناک چیز ہے کہ اس سے اردو کے اوپر انگریزی کے الفاظ حاوی ہو رہے ہیں، یا اس کی اوپننس ہے کہ ہم آرام سے انہیں جذب کر سکتے ہیں اور ایک نیا آہنگ مل سکتا ہے اردو ادب اور غزل کو؟ اصل میں یہ بڑا لمحہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ عربی، فارسی اور ہندی سے دور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ تینوں زبانیں جو ہے اردو میں اس طرح شامل ہیں کہ ان کے بغیر آپ ایک جملہ بھی تصور نہیں کر سکتے. کسی نہ کسی زبان کا لفظ آپ کے زبان میں آتا ہے اور وہ پورے ایک مشترکہ و مرکب ایک شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اب یہ جو فارسی سے نابلد ہیں لوگ، تو اب دیکھیے کہ ہمارے کتنے شعرا جو ہے، غالب ہے، اقبال ہے، فیض ہے، تو ایسے شعرا جو ہے ان کو بھی پوری طرح لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں کیونکہ فارسی ان کے کلام میں زیادہ ہے. اور پھر آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بعض نوجوان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کلام کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فارسی ترکیب نہیں آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ غالب کی ساری شاعری جو ہے وہ فارسی تراکیب، اقبال کی شاعری فارسی تراکیب کے بنیاد پر ہی قائم ہے. تو اب یہ چیز کے فارسی سے، عربی سے اور ہندی سے ناواقفیت کے بعد خالص ایسی بول چال کی زبان میں اردو لکھی جائے تو اس میں کتنی گہری معنویت پیدا کی جا سکتی ہے. یعنی آپ ضرور اچھے شعر اس میں نکالتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناچ اداسی بال کھوئے سو رہی ہے، تو یہ بالکل بات جو ہے وہ بول چال کی زبان میں لکھی گئی ہے. تو لیکن یہ کتنے اور لکھ سکیں گے، اور خود ناصر کاظمی نے کتنے شعر اس طرح لکھے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو فارسی ادب ہے اور جو ہمارا کلاسیکی ادب ہے جس میں فارسیت کا دخل زیادہ ہے، اور جو استعارے اور تشبیہات ہیں وہ ان کو پوری طرح سے جب تک پڑھ نہیں لیں گے ان کا نیا استعمال بھی وہ مشکل سے کر سکیں گے. اگر یہی رجحان رہا تو شاید ہماری غزل میں سطحیت زیادہ پیدا ہو جائے بجائے گہرائی پیدا ہونے. بے شک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رجحان اتنا صحت مند نہیں ہے؟ جی بالکل. اسی سے بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. جی آپ اسی سے ملتی جلتی میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے جو ردا نے ابھی پوچھا تھا، اور آپ نے بڑی تفصیل سے رجحانات کے بارے میں بتایا. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے جواب دے ہی دیا ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ میں آپ سے پوچھوں اور آپ شاید مزید اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو ابھی تازہ غزل ہو رہی ہے آج کے دور میں، جو نوجوان شعرا کہہ رہے ہیں، تمام نہیں، چند شعراء کے جو نہایت ہی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں نوجوان شعراء سامعین میں، تو اس میں جو ہجر و وصال ہے اس کو بڑے سطحی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں اگرچہ کہ روزمرہ کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں جو عشق ہے وہ اور رومان ہے اس کو بڑے ہی سطحی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رجحان تشویشناک ہے؟ جی ہاں، یہ رجحان ہے، اور اس میں دراصل کئی شعرا ہیں جو جنہیں لوگ اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. ان میں احمد فراز ہے، جان ایلیا ہے، اور اس طرح کے اور شعرا بھی ہیں.
تو اب یہ دیکھیں گے کہ جان ایلیا کا ویسے کلام جو ہے وہ تو عربی و فارسیت کا بھی بہت بڑا اس میں حصہ ہے، لیکن وہ مشاعروں میں جو پڑھا کرتے تھے تو وہ یہ کہ آپ یہ وہ مگر یہ سب کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں لیتی. تو اب اس طرح کی شاعری جو ہے وہ لوگ نوجوان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شہرت بھی ہو رہی ہے، تعریف بھی مل رہی ہے، اور اس سے ہمارا اپنا جو ہے ایک امیج بھی قائم ہو رہا ہے. تو زیادہ تر کوشش اب اس طرح کی شاعری کرنے کی ہو رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی خوش آئند رجحان نہیں ہے. ریتا آپ اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سحر انصاری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری تصانیف کی ہیں، جیسے آپ کا پہلا مجموعہ تھا نمود کے نام سے، تنقیدی افق، فیض کے آس پاس، اور بہت سارا اور کلام. تو آپ مجھے روشنی ڈالیں گے کہ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کون سا پسند ہے، اور آپ ان میں کون سی صنف اور کون سی کتاب آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی اور کیوں؟ ایک منٹ میرے خیال میں تھوڑی دیر کے لیے یہ اسٹل ہو گئے ہیں. وہیں سے بولے. جی سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، جی پہلے نہیں آ رہی تھی. جی چلے میں اپنا سوال دوہراؤں جی کہ آپ کو اپنی کتاب میں سب سے زیادہ کون سی پسند آئی ہے؟ جیسے آپ نے فیض پہ لکھا، فیض کے آس پاس، تنقیدی افق، سواد سوز اور نمود. تو آپ کو اس میں سب سے زیادہ کون سی پسند ہے اور کیوں؟ کیونکہ وہ ابتدائی کلام ہے تو نمود مجھے زیادہ پسند ہے. جی ہمیشہ پہلا کلام شاعر کے یا ادیب کے دل کے قریب ہوتا ہے، جو بھی پہلی تحریر ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں، یہ ہے جی بالکل صحیح کہا. بہت ہی دلچسپ ماشاءاللہ گفتگو چل رہی ہے ہماری. تھوڑی سی کچھ آواز میں ڈسٹربینس ہو رہی ہے. بہرحال سر یہ جو ہم نے موضوع رکھے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم موضوع تو بہت وہ ہے پھیلا ہوا ہے، لیکن تھوڑی بہت معلومات ہم حاصل کر سکیں. لیکن ماشاءاللہ آپ کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے اتنی ہمیں مفید معلومات ملی ہیں، اور آپ کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے ظاہر بہت ہی اعزاز کا باعث ہوئی ہے. بالکل بھی آواز آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آواز بریک ہو رہی ہے، بالکل سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ایگزٹ کر کے تو دوبارہ ہم انٹر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب سحر انصاری صاحب واپس آئے نا اس کے بعد سے بالکل آواز میں ایکو ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں کیا وجہ ہے. یہ کسی کا وہ تو نہیں ہوا ہوگا میوٹ؟ اور سحر انصاری صاحب کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، لیکن ہم تینوں کی آواز صحیح نہیں آ رہی. جی سحر انصاری صاحب کی آواز تو بالکل ٹھیک آتی ہے، لیکن ہم تینوں کی آواز جو ہے بہت زیادہ ایکو کے ساتھ آ رہی ہے. جی سر میں آپ سے درخواست کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ اپنا کچھ کلام ادا ضرور کریں ہمارے ناظرین کو. بہتر ہے. جی عرض کرتا ہوں کہ سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں، حقیقت بھول جاتے ہیں، فسانہ یاد رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں، حقیقت بھول جاتے ہیں، فسانہ یاد رکھتے ہیں. واہ. اور اب جیسے یہ آپ حضرات و خواتین کی نظر ہے جو اپنے وطن سے یہاں آئے ہیں، تو ان اشتہاروں کو دیکھیے میں نے کس طرح ادا کیا ہے کہ ہجوم اپنی جگہ تاریک جنگل کے درختوں کا. ہجوم اپنی جگہ تاریک جنگل کے درختوں کا،
परिंदे फिर भी शाखे आशियाना याद रखते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अदा हुआ मजमून इसमें या नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल जो अपनी जमीन से अलग हुए हैं लोग, लेकिन अपनी जमीन को याद तो रखते हैं कि हुजूम अपनी जगह, तारीख जंगल के दरख्तों का, परिंदे फिर भी शाखे आशियाना याद रखते हैं। याद रखता है। वाह। और हमें अंदाजा रहता है हमेशा दोस्त दुश्मन का, वाह, हमें अंदाजा रहता है हमेशा दोस्त दुश्मन का, निशानी याद रखते हैं, निशाना याद रखते हैं। वाह, 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 सुभान अल्लाह। हमें अंदाजा रहता है हमेशा दोस्त दुश्मन का, निशानी याद रखते हैं, निशाना याद रखते हैं। हम इंसानों से तो ये संगो खिस्तो बामोदर अच्छे, हम इंसानों से तो ये संगो खिस्तो बामोदर अच्छे, मुसाफिर कब हुआ घर से रवाना याद रखते हैं। वाह वाह वाह। हम इंसानों से तो ये संगो खिस्तो बामोदर अच्छे, मुसाफिर कब हुआ घर से रवाना याद रखते हैं। वाह। और हवाए मौसम गुल उनको रास आ ही नहीं सकती, हवाए मौसम गुल उनको रास आ ही नहीं सकती, जो शाखे गुल के बदले ताजियाना याद रखते हैं। हवाए मौसम गुल उनको रास आ ही नहीं सकती, जो शाखे गुल के बदले ताजियाना याद रखते हैं। और ये सब आपकी नजर है। एक शेर कि हमारी समत एक मौजे तरफ आई तो याद आया, हमारी समत एक मौजे तरफ आई तो याद आया, कि कुछ मौसम हमें भी गायबाना याद रखते। हमारे समत एक मौजे तरफ आई तो याद आया, कि कुछ मौसम हमें भी गायबाना याद रखते हैं। बख्ता है मेरा कि गुरूर उनको अगर रहता है अपनी कामयाबी का, गुरूर उनको अगर रहता है अपनी कामयाबी का, सहर हम भी शिकस्त फातिहाना याद रखते हैं। गुरूर उनको अगर रहता है अपनी कामयाबी का, सहर हम भी शिकस्त फातिहाना याद रखते हैं। क्या खूबसूरत शिकस्त। तो बहुत ही उम्दा और ज्यादातर आपने सबके दिल की बात कह दी। अगर एक और गजल आता है तो बहुत मेहरबानी जी। अभी टाइम है हमारे पास। एक किसी भी जख्म का दिल पर असर न था कोई, किसी भी जख्म का दिल पर असर न था कोई, ये बात जब की है जब चारागर न था कोई। किसी भी जख्म का दिल पर असर न था कोई, ये बात जब की है जब चारागर न था कोई। और किसी से रंगे उफुक ही की बात कर लेते, किसी से रंगे उफुक ही की बात कर लेते, अब इस कदर भी यहाँ मोतबर न था कोई। किसी से रंगे उफुक ही की बात कर लेते, अब इस कदर भी यहाँ मोतबर न था कोई। और शेर देखिएगा कि बनाए जाऊं किसी और के भी नक्शे कदम, बनाए जाऊं किसी और के भी नक्शे कदम, ये क्यों कहूं कि मेरा हम सफर न था कोई। बनाए जाऊं किसी और के भी नक्शे कदम, ये क्यों कहूं कि मेरा हम सफर न था कोई। पर जिसे गुजार गए हम बड़े हुनर के साथ, जिसे गुजार गए हम बड़े हुनर के साथ, वो जिंदगी थी हमारी हुनर न था कोई। जिसे गुजार गए हम बड़े हुनर के साथ, वो जिंदगी थी हमारी हुनर न था कोई। और गुजर गए तेरे कूचे से अजनबी की तरह, गुजर गए तेरे कूचे से अजनबी की तरह, कि हमसे सिलसिला बामोदर न था कोई। गुजर गए तेरे कूचे से अजनबी की तरह, कि हमसे सिलसिला बामोदर न था कोई।
اور عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی، عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل جی کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی۔ اور ہجوم بستا ہے کہ ہجوم شہر میں شامل رہا اور اس کے بعد، ہجوم شہر میں شامل رہا اور اس کے بعد شہر ادھر بھی گیا میں جدھر نہ تھا کوئی، یہ بات جب کی ہے جب چارہ گھر نہ تھا کوئی۔ بہت شکریہ، بہت سر بس ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے اتنی خیر حاصل گفتگو کی کہ یہ سمجھیے کہ جس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہماری پسندیدہ جو ایک صنف ہے غزل، اس کے حوالے سے بات کی، تو مجھے امید ہے کہ ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی یہ گفتگو اور انہوں نے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی جانب سے اور چینل I-95 کی جانب سے، اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کے بھی کہ انہوں نے اتنے دلچسپ سوال کیے کہ گفتگو کو ایک نئی راہ ملی، تو بے حد شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ ہم پھر استفادہ کرنا چاہیں گے آپ کی باتوں سے، اور آپ کو پھر ہم میں بھی آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا اور آپ کے انجمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑے اچھے موضوع پر اس وقت گفتگو ہم نے کی، اور آپ کے سوالات سے کچھ چیزیں میرے ذہن میں بھی ایسے آئیں کہ جن کو شاید مزید سوچنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت